God bless everyone. This is Pastor Ashfaq Samuel Gill. और एक बार फिर से गॉड ब्लेस गुजरात के स्टूडियो से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि गुज़श्ता वीक में हमने स्पिरिचुअल फादर के ताल्लुक से सीखा, एक बाप की डायमेंशंस के ताल्लुक से सीखा कि बाप की कितनी डायमेंशंस होती हैं, और ठीक इसी तरह और ज़्यादा हमने इस पर डिस्कस किया। और आज फिर हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और कुछ भाइयों ने मुझे सवालात भेजे और मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालात का हम जवाब दें ताकि लोगों के जहन क्लियर हों और लोग बरकत पाएं। सवाल यहाँ आया है, क्या आपके एक से ज़्यादा रूहानी बाप हो सकते हैं? लिहाजा इसका जवाब हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक देखेंगे। मेरे साथ निकालिए पहला करंथियों उसका 4 बाब और उसकी 15वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही इंजील के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। हालेलुया। सो इस सवाल का जो जवाब है बाइबल मुकद्दस में साफ साफ लिखा हुआ हमें मिल जाता है कि आपके उस्ताद 1000 हो सकते हैं, लेकिन आपका रूहानी बाप एक ही है। जिस तरह करंथियस की कलीसिया का स्पिरिचुअल फादर पौलुस रसूल था, और पौलुस रसूल लेटर्स में अपने बेटों को फर्जंद कहकर भी बुलाता है। आपका जिस तरह जिस्मानी बाप नहीं बदल सकता, इसी तरह आपका रूहानी बाप भी नहीं बदल सकता। जब तक आपका रूहानी बाप खुद आपको अपनी सनशिप से खारिज ना करे, आप खारिज नहीं हो सकते। अगर मैं अपने रूहानी बेटे को कहता हूं कि आज के बाद तू मेरी सनशिप से खारिज है, तो फिर यहां एक्सपेक्टेशन है कि आप उसकी सनशिप से खारिज हो सकते हैं और कोई और स्पिरिचुअल फादर आपको लेपालिक ले ले और आपको अडॉप्ट कर ले, लेकिन इसके अलावा कोई और हल नहीं है। और जितने लोग हर महीने अपने रूहानी बाप बदलते हैं, वो लोग जो हैं अभी रूहानी तौर पर अभी बचे हैं और उनको का रूहानी कद अभी तक नहीं बढ़ा। कुछ लोगों के अंदर तो रूहानी बाप के ताल्लुक से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि रूहानी बाप होता क्या है। रूहानी बाप कोई रूहानी बाप कोई पीर नहीं है कि आप रूहानी बाप को अपना पीर मान लें। रूहानी बाप ना ही आपका खुदावंद है कि आप उसको अपना यीशु मान ले या आप उसको खुदा जानकर उसके आगे आप उसको सजदे करें। रूहानी बाप खुदा ने सिंपली तौर पर आपकी रूहानी तरक्की के लिए मुकर्रर किया होता है, जो आपको रूहानी तौर पर डायरेक्शंस देता है और आपका मददगार होता है कि आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच पाए। इसके अलावा मैं इस चीज को कंडेम्ड करता हूं जो रूहानी बाप अपने आप को पीर बना लेता है और रूहानी बेटों को कहता है कि मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूं। वो रूहानी बाप नहीं होता, अब वो कुछ और ही बन गया है और मुझे नहीं पता वो क्या बन गया। लेकिन रूहानी बाप जो है वो हमेशा अपने यीशु को इंट्रोड्यूस करवाता है अपने बेटों से। रूहानी बाप हमेशा
اپنے بچوں کی اسپرچول گروتھ کا باعث بنتا ہے، نہ کہ وہ اپنے بچوں کی اسپرچول گروتھ کو وہ کم کر دیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ ایک جو باپ ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو اپنے سے زیادہ سرفراز دیکھنا چاہتا ہے، اسی طرح جو روحانی باپ ہے وہ اپنے اسپرچول سن کو اپنے سے زیادہ سرفراز دیکھنا چاہے گا، لیکن اس کے لیے اسپرچول سن کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے روحانی باپ کا لاج رکھے، نہ کہ وہ اپنے روحانی باپ کو ٹانگ مارے۔ کیونکہ بہت زیادہ پاکستان میں یہ رواج چلتے آیا ہے کہ جب روحانی باپ جو ہے اپنے اسپرچول سن کی گروتھ کا باعث بننا شروع ہو جاتا ہے، تو بعض دفعہ روحانی بیٹے جو ہے اپنے روحانی باپ کو ٹانگ مار کر علیحدہ سے منسٹری شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ایک رانگ بات ہے۔ روحانی بیٹا باپ کے ویژن کو کیری کرتا ہے، روحانی بیٹا باپ کی رویا کو کیری کر کے آگے بڑھتا ہے، روحانی بیٹا وہ لیگسی جو اس کے باپ نے چھوڑی ہوتی ہے اس کو آگے لے کر جاتا ہے۔ اگر آپ آج کے دور میں اس کی بہترین مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ رینہارڈ بونکے ہیں کہ اسپرچول سن ڈینیل کولنڈا کو دیکھ سکتے ہیں۔ ڈینیل کولنڈا وہ لیگسی جو رینہارڈ بونکے چھوڑ کے گیا، ڈینیل کولنڈا نے اس کو کیری کیا ہے، اور وہ افریقہ میں بشارتی کروسیڈز کرتا ہے، بشارت کا کام کرتا ہے، گوسپل سنا رہا ہے، اور لوگ برکت پا رہے ہیں، اور لوگوں کو رینہارڈ بونکے کی کمی محسوس نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ رینہارڈ بونکے نے اپنا اسپرچول سن آگے تیار کیا۔ اسی طرح جب آپ اپنے روحانی بیٹے بیٹیوں کو تیار کرتے ہیں تو آپ اپنے پیچھے ایک لیگسی کو چھوڑتے ہیں، اور جب آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو آپ کا نام پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ ہاللویا۔ سو ایسے روحانی باپ بنے کہ جو اپنے پیچھے ایک لیگسی کو چھوڑ کے جائیں، اپنی برکات، اپنا علم اپنے روحانی بیٹے بیٹیوں میں ٹرانسفر کریں، تاکہ جب کل کو وہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوں تو لوگ آپ کو بھی جانیں کہ یہ اس کا روحانی بیٹا، یہ اس کی روحانی بیٹی ہے، اور آج خدا دیکھیں ان کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے، اسپرچول فادرز کے لیے بھی اور اسپرچول بیٹے بیٹیوں کے لیے بھی۔ سو یہاں ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ روحانی باپ ایک ہی ہوتا ہے، ہر مہینے ہر دن چینج نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انوکر سے بڑھ کر اگر کوئی خدا کسی خادم کو انڈیا میں استعمال کرنا شروع ہو جائے، یا خدا کے خادم پاسٹر انور فضل سے بڑھ کر اگر پاکستان میں خدا کسی اور بندے کو استعمال کرنا شروع ہو جائے، تو کیا آپ اپنے پچھلے روحانی باپ کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ مینوں تو نیا پیو لب گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ کا جسمانی باپ تبدیل نہیں ہوتا، اسی طرح روحانی باپ بھی تبدیل نہیں ہوتا، اور نہ ہی آسمانی باپ تبدیل ہوتا ہے۔ آپ باپ کو تبدیل نہیں کر سکتے، استاد آپ کے لیے بتھیرے ہیں، لیکن روحانی باپ ایک ہوتا ہے۔ ہاللویا۔ سو اس کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ یہی ایک اور کویسچن جو میرے تک پہنچا، وہ یہ ہے، کیا آپ اپنا روحانی باپ بدل سکتے ہیں؟ تو آدھا تو میں نے جواب جو ہے آپ کو پہلے ہی دے دیا ہے، اور اس کا میں آپ کو جواب یہ دینا چاہوں گا کہ جب مصرف بیٹا اپنی جائیداد کا حصہ لے کر اپنے باپ سے جدا ہوا ہے، اور اس نے دنیا کی رنگ رلیوں میں وہ جائیداد ختم کر دی، وہ پیسہ برباد کر دیا، اور یہاں تک پہنچ گیا کہ سور جو پھلیاں کھاتے تھے اس کو وہ بھی نصیب نہ ہوئی، تو اب اس دورانی میں اس نے کسی اور کو اپنا باپ نہیں بنایا، اور نہ ہی اس نے یہ سوچا کہ میں تو اپنے باپ کا گنہگار ہوں، چلیں کوئی اور باپ دیکھتا ہوں، شاید کوئی اور باپ مجھے اپنا لے، بلکہ اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا، اور اس نے کہا
کہ میں اپنے باپ کی طرف واپس لوٹوں گا. یہاں ہمیں ملتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف واپس لوٹا ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ یہ تو جسمانی باپ ہے اس لیے وہ اپنے باپ کی طرف واپس لوٹا ہے. لیکن ٹھہریے، کانٹیکسٹ کو غور سے پڑھیے. جب اس کا بیٹا مصرف بیٹا واپس باپ کی طرف آتا ہے تو باپ راہ پر اس کا ویٹ کر رہا ہے، اور جب آ کے باپ کے گلے لگتا ہے اور باپ اس کا ماتھا چومتا ہے تو وہ باپ کے آگے جھک کے کیا کہتا ہے کہ میں آسمان کا اور زمین پر تیرا میں گنہگار ہوں. اس کا مطلب ہے کہ مصرف کا جو باپ تھا نہ صرف اس کا جسمانی باپ تھا بلکہ اس کا روحانی باپ بھی تھا. اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں آسمان کا بھی گنہگار ہوں اور زمین پر میں تیرا بھی گنہگار ہوں، کیونکہ میں نے زمین پر تیری رسپیکٹ کی ہے. کیوں وہ آسمان کا گنہگار تھا؟ کیونکہ جو حصہ، جائیداد کا حصہ، جو وراثت اس کے باپ نے اس کو دی تھی، اس کے ساتھ ساتھ مصرف نے روحانی وراثت کو بھی برباد کیا تھا. روحانی وراثت، کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے آپ کے لیے اسپرچول ہیریٹیج کو بھی رکھا ہوا ہے؟ خدا نے آپ کے لیے روحانی وراثت کو بھی رکھا ہوا ہے. اور جب آپ توبہ کرتے ہیں، خدا آپ کو انوائنٹ کرتا ہے، آپ خدا کا کام کرتے ہیں تو خدا آپ کو روحانی وراثت دینا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب ایک دم سے آپ اپنا ذہن بدلتے ہیں اور آپ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ خدا کے گنہگار آٹومیٹکلی بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے روحانی وراثت کو بھی برباد کر دیا ہے. اسی وجہ سے مصرف اپنے باپ سے معافی مانگ رہا ہے کہ میں نے آسمان کا بھی میں گنہگار ہوں، آسمان کے خدا کا، کیونکہ میں نے اس روحانی وراثت کو جو میں نے تیرے وسیلہ سے پائی تھی اس کو بھی میں نے برباد کر دیا. اگر آپ کے روحانی باپ کے ساتھ آرگومنٹس چل رہے ہیں اور آپ کی ان کے ساتھ ناراضگی ہے، کسی بھی وجہ سے کلیسیا میں کوئی جھگڑا ہوا ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی آپ کے اندر تنازع ہوا ہے، کسی بات کی وجہ سے، آپ کو آج میں ایک نصیحت کروں گا کہ آپ اپنے روحانی باپ کی طرف واپس لوٹیں. کچھ روحانی بیٹے بیٹیاں ایسے ہیں جو روحانی باپ سے لڑ کے اپنی علیحدہ سے منسٹری کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں خدا ہمیں بڑا استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، خدا آپ کو استعمال کرتا ہوگا، لیکن گناہ ہے. کیا آپ نے کبھی جا کر اپنے روحانی باپ سے کنفیشن کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی؟ یا آپ اپنے روحانی باپ سے اس قدر بڑے ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے روحانی باپ سے معافی مانگنے کی بجائے بلکہ اسی کے خلاف جو ہے بولتے ہیں؟ میرے عزیزوں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. دس از ویری سینسٹیو ٹاپک، لیکن خدا کے روح نے میرے اندر یہ بات ڈالی کہ میں اس کے اوپر ڈسکس کروں آپ کے ساتھ، اور کلام کے مطابق ہم اس چیز کو لیں اور کلام کے مطابق جو ہے ہم اس کو آگے لے کر چلیں. آپ اپنے روحانی باپ کے ساتھ آپ کے اگر لڑائی جھگڑا چلا ہے اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا، آپ نے علیحدہ سے منسٹری شروع کر دی ہے، آپ ایک بار جا کر اپنے روحانی باپ سے سوری بولیں، ان سے معافی مانگیں. خدا آپ کی منسٹری کو ڈبل برکت دے گا، خدا آپ کی منسٹری کو گرو کرے گا. کیونکہ زمین پر جب آپ کا جسمانی یا روحانی باپ بلیسنگز کو ریلیز کرے گا تو خدا آسمان پر آمین بولے گا. اور اگر زمین پر آپ کا جسمانی باپ، آپ کا روحانی باپ آپ پہ لعنت بول دیں
تو خدا بھی خاموش نہیں بیٹھے گا، خدا بھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ روحانی باپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ روحانی باپ ہے، اور روحانی بیٹے کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ روحانی بیٹا ہے۔ اگلا ایک سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے، آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کا روحانی باپ کون ہے؟ دیٹس ویری گڈ کوسچن اینڈ آئی ریئلی لائک اٹ، کہ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کا روحانی باپ کون ہے؟ خدا نے آپ کو روحانی باپ دیا ہے، اس لیے آپ جب تک روحانی نہیں ہیں آپ یہ نہیں جان پائیں گے۔ جب تک آپ کی روحانی آنکھیں اوپن نہیں ہوں گی، آپ ہر کسی کو اپنا باپ کہیں گے کہ میں اس کو اپنا باپ نہ بنا لوں، میں اس کو اپنا باپ نہ بنا لوں، میں اس کو اپنا باپ نہ بنا لوں۔ آپ کنفیوزڈ ہو جائیں گے۔ آپ روحانی عالم میں آپ روحانی آنکھوں سے ہی جان پائیں گے۔ خدا میری زندگی میں اسپرچول فادر لے کر آیا جن کا نام لووی الائس ہے۔ میں اس شخص کو نہیں جانتا اور نہ کبھی میں نے اس کا کوئی میسج سنا، لیکن اس سے پہلے کہ خدا مجھے ان کے ساتھ ملاتا، اسپرچول ریلم میں آلریڈی مجھے معلوم ہو گیا تھا اور ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ پاکستان سے کوئی بیٹا میرے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور خدا مجھے جوڑے گا۔ اور مجھے بھی اسپرچول ریلم میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ خدا جو ہے میری اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کرنے لگا ہے، اور ہمارا جو انکاؤنٹر ہوا، میرا جو میرے اسپرچول فادر کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا، وہ سپر نیچرل انکاؤنٹر تھا، کیونکہ خدا نے ہی اس کو کنفرمیشن دی۔ اس کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ شخص کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا ماضی کیسا ہے۔ خدا اس کو سب کچھ بتا رہا تھا، اور خدا نے مجھے اس کے تعلق سے بتا دیا، میرے اسپرچول فادر کے تعلق سے، کہ وہ کون ہے، اس کی شکل کیسی ہے۔ سو میرا جو ملاقات ہوئی، جو میری اپنے روحانی باپ کے ساتھ فیلوشپ ہوئی، دیٹ واز دا ڈیوائن فیلوشپ ود ہم۔ اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جب سے خدا نے مجھے میرے اسپرچول فادر کے ساتھ لنک کیا ہے، تب سے خدا مجھے اسپرچولی طور پر خدا میچور کرتا جا رہا ہے، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ جب تک خدا کا روح آپ کے اوپر اس کا ریویلیشن نہ کھولے، آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتہ چل سکتا، آپ کنفیوزڈ رہیں گے۔ سو یو نیڈ ٹو پرے، یو ہیو ٹو پرے۔ آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو روزہ میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند جو تو نے میرے لیے زمین پر انسان مقرر کیا ہوا ہے میری اسپرچول گروتھ کے لیے، اس کو مجھ پر ظاہر کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا روحانی باپ آپ کی زندگی میں آ جائے جو آپ کی منسٹری کا پکڑ کے پہلے سے زیادہ بٹھا دیں۔ ایسے اسپرچول فادر سے بچ کے رہیں، بلکہ ایسے روحانی باپ کو تلاش کریں جس کے اندر آپ کو یسوع مسیح کا عکس نظر آئے، جس کے اندر آپ کو روح القدس کی معموری نظر آئے۔ سو روحانی باپ کا جو چناؤ تھا وہ خدا کی طرف سے، اور آپ کا اسپرچول ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب بھی آپ فزیکلی سینس سے سوچیں گے آپ کنفیوزڈ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اسپرچول میٹر ہے۔ اسپرچول میٹرز کو اسپرچول میٹرز کے ساتھ ہی حل کرنا چاہیے۔ جب آپ اسپرچول میٹرز کو اسپرچول میٹرز کے ساتھ حل نہیں کریں گے تو آپ خود بھی کنفیوزڈ ہو جائیں گے اور آپ دوسروں کو بھی کنفیوزڈ کر دیں گے۔ دوسرا سلاطین اس کا دوسرا باب، اگر اس کی 10ویں اور 12ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں جلدی سے، دوسرا سلاطین اس کا دوسرا باب
اور اس کی 10ویں سے 12ویں آیت. تو یہاں لکھا ہے اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا. اب یہاں یہ وہ واقعہ ہے کہ جب ایلیا اپنے اسپرچول سن سے جدا ہونے کو ہے اور اسپرچول سن نے کہا کہ مجھے تیری روح کا دھونا چاہیے, تو ایلیا کہتے تو نے مشکل سوال کیا, تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا, اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا. اب یہاں ایلیا نے کنڈیشن رکھ دی, اور وہ کنڈیشن یہ کہ کہتا ہے اگر تو مجھے جدا ہوتے ہوئے دیکھ لے تو جو تو نے مانگا ہے وہ تیرے لیے ہو جائے گا, لیکن اگر نہیں تو پھر نہیں ہوگا. تو جو الیشیا نے جدا ہوتے ہوئے اس کو دیکھا ہے, لیکن اس نے اسپرچول آئیز سے دیکھا ہے. اور اگر آپ اس کی 12ویں آیت کو پڑھیں تو پہلے کہیں بھی وہ اپنے استاد کو باپ نہیں کہتا, لیکن جب اس کی اسپرچول آئیز اوپن ہوئی تو وہ حیران ہو گیا کہ میرا اور ایلیا کا جو رشتہ ہے وہ استاد سے بڑھ کر ہے. ایلیا تو میرا باپ ہے, اور وہ کہتا ہے اے میرے باپ, اے میرے باپ. الیشیا نے اپنے استاد کو باپ کہا جب اس کی روحانی آنکھیں کھلی. اگر اس کی روحانی آنکھیں, روحانی سینسز اوپن نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی ایلیا کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اور ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہی ہے, وہ اسپیسیفک ٹائم دیا گیا الیشیا کو, جہاں الیشیا نے اس ٹائم میں اپنے باپ کو دیکھنا تھا. اور اس نے ایلیا جو اس کا باپ تھا اس نے اس کو دیکھ لیا, لیکن کون سی آنکھوں سے؟ روحانی آنکھوں سے. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خدا کا روح بتائے کہ کون آپ کا اسپرچول فادر ہے, تو آپ روحانی آنکھوں سے اس کو پرکھ سکتے ہیں. جسمانی آنکھوں سے پرکھیں گے تو ہر مہینے آپ کا روحانی باپ بدلے گا, ہر دن آپ کا روحانی باپ بدلے گا, اور آپ سال ہوتے آپ کے 365 پاپا ہو جائیں گے, اور آپ کنفیوزڈ ہو جائیں گے کہ میرا اصل پاپا کون ہے. سو کنفیوزڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. روحانی ہوں اور روحانی آنکھوں سے اپنے اسپرچول فادر کو جانیں. اگلے ایپیسوڈ میں اور ڈیٹیل میں اس کے ساتھ بات کریں گے, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ سے آپ نے برکت کو پایا ہے. آئیں اپنی آنکھیں خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور خداوند کی حضوری میں دعا کریں. اسرائیل کے خدا, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو اپنے بچے بچیوں کو سکھا رہا ہے, ان کی تربیت کر رہا ہے, اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو ان کی روحانی آنکھیں کھول, تاکہ اے خداوند یہ زمین پر اس انسان کے ساتھ کنیکٹ ہو جو تو ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے. اور اے خداوند اگر کسی بیٹے بیٹی نے آج تک اپنے روحانی باپ کا دل دکھایا ہے, غلطی کی ہے, تو اے خداوند ان کو توفیق بخش, اور اے خداوند یہ اپنے روحانی باپ سے سوری مانگیں. اور اگر کسی نے اپنے جسمانی باپ کے خلاف بات کی ہے, اس کا دل دکھایا, اپنے جسمانی باپ کو گالیاں دی ہیں, تو خداوند آج میں دعا کرتا ہوں کہ آج تو ان دلوں کو بدل, اور آج یہ اپنے جسمانی باپ سے بھی معافی مانگے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتا ہوں. زندہ خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں, آمین آمین. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اس ٹاپک کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں, اور آنے والے ویک میں ہم اور ڈیٹیل کے ساتھ, سوالات کے ساتھ اس میٹر کو ڈسکس کریں گے. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ برکت پا رہے ہیں, اور خدا کا روح آپ کو روحانی طور پر میچور کر رہا ہے. آئزک ٹی وی دیکھتے رہیے. خدا کے خادم پاسٹر انور فضل کے لیے دعا کرتے رہیں. میرے لیے پادری اشفاق سیمیول گل میرے لیے دعا کرتے رہیں, اور پوری کلیسیا پاکستان کے لیے دعا کرتے رہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. کیپ واچنگ آئزک ٹی وی, کیپ واچنگ. گاڈ بلیس گجرات. گاڈ بلیس یو آل.